बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 के करीब लोग कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके थे। सबकी नज़रें आनंद नाम के आदमी पर लगी थीं क्योंकि वही इस शो का डायरेक्टर था। मेरा दिल अभी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यहाँ कब्रिस्तान में आने के बाद ही मुझे पता चला कि ये सारा शो टीवी पर जाएगा, इसीलिए मैं मोहतात हो गया था। मैंने अपना हुलिया भी थोड़ा बहुत बदल लिया था। हम जैसे लोग फ़ौरन ही एजेंसीज़ की नज़र में आ जाते हैं। अगरचे मैं एक हजूम का हिस्सा था, मगर फिर भी मुझे मोहतात रहना था। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक नवाही इलाके से है। मैं पाकिस्तान से जब भारत गया तो मेरा काम एक ही था, अपने मिशन की तकमील करना। उस मिशन के लिए मुझे जान भी देना पड़ती तो मैं दे सकता था। मेरे दिल में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था। पाकिस्तान से जाते वक्त मैं यही सोच कर गया कि अगर मैं मर भी गया तो अपने मकसद और अपने मिशन में कामयाब होने के बाद मरूंगा। मुझे जान की भी परवाह न थी। मैं इस कदर अपने मिशन में डूबा हुआ था कि तभी डायरेक्टर आनंद की वो अर्जुन को बुला रहा था। अर्जुन मेरे साथ ही खड़ा था। अर्जुन मेरे साथ फ्लैट में रहता था। वो एक ऐसा लड़का था जिससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। मेरी और अर्जुन की मुलाकात भी बहुत दिलचस्प है। ये वो दिन था जब मैं पहली बार फ्लैट में दाखिल हुआ था, जो कि मैंने किराए पर लिया था। मुझे 6 महीने तक यहीं पर रहना था। यह इलाका पुलिस की नज़र से ज़रा दूर था, इसीलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आया था। यहाँ का किराया भी मुनासिब था, मगर मैं जैसे ही फ्लैट में पहुँचा मेरी नज़र राहदारी में मौजूद खिड़की में खड़े उस लड़के पर पड़ी जो कि नीचे छलांग लगाने ही वाला था। शायद कि वो ज़िंदगी से बहुत तंग था और अब मरना चाहता था। मैंने भागकर उसे खींच लिया। अगरचे मैं उसकी ज़िंदगी बचाने पर खुश था, पर वो मुझसे बहुत नाराज़ नज़र आ रहा था। कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आखिर बचाओ? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? ये अर्जुन था जो कि मेरे साथ इस फ्लैट में बाद में रहने लगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा उनसियत सी हो गई थी। अर्जुन बहुत साफ दिल का मालिक था। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे इसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा होगा, और ऐसा ही था। मैंने अर्जुन से उसकी मायूसी की वजह पूछी तो कहने लगा, मुझे किसी भी फिल्म या ड्रामे में काम नहीं मिलता। मैं थक गया हूँ ये सारे काम कर करके, लेकिन आज तक मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं दी। अर्जुन की मायूसी की वजह जानकर मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, बताया। ज़िंदगी में एक नए रास्ते पर उसे ले आया था। साथ साथ मैं अपने मिशन में भी लगा हुआ था। मिशन की तकमील होते ही मुझे वापस पहुंचना था, इसीलिए मैं अर्जुन को जितना भी हो सकता खुश रखता। मैं चाहता था कि वो मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचे, और आज अर्जुन मुझे अपने साथ लेकर आनंद के शो में आ गया था। आनंद यहाँ का एक फिल्म डायरेक्टर था, लेकिन आजकल उसका भी काम मांद पड़ गया था। इसी वजह से वो छोटे मोटे शोज़ करके अपना गुजारा चला रहा था। अब तो उसे टीवी वालों ने कह दिया था जब तक भी निकाल देंगे, क्योंकि जब तक लोग हमें नहीं देखते हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही पैसे बनते हैं। आनंद भी काफ़ी अरसा तक परेशान रहा था। उसने सोचा कि मैं क्या करूं। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे सिवाय मज़हब को यूज़ करने के और कुछ नज़र नहीं आया। उसने देखा कि मुसलमान अपने मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। तभी वो सोचने लगा कि अगर वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाएगा या उनके जज्बात को मुश्तइल करेगा तो उसे कोई ना कोई तवज्जो तो मिल ही जाएगी। यह हिंदू मुल्क है, यहाँ मुसलमानों की सुनी तो जाती नहीं। इसलिए वो मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो उनकी तवज्जो खींच ले। जाहिर है वो कोई इंतहाई कदम तो उठा नहीं सकता था, वरना मुसलमान उसे जान से मार देते। उसने सोचा कि मैं कुछ हल्का फुल्का करूँगा जो कि मुसलमानों की दिलचस्पी का भी बाइस बनेगा। वो मुसलमानों के बारे में जानता गया। उसे पता चला कि मुसलमान जब एक मुर्दे को कब्र में दफनाते हैं, उसके बाद उनके बहुत सारे अकायद हैं कि कब्र में मुर्दे के साथ बहुत सारे सवाल और जवाब किए जाते हैं। आनंद क्योंकि हिंदू था, वो इस बात को मानता नहीं था। उसने सोचा कि मैं ये सच सामने लेकर आऊँगा कि मरने के बाद मुर्दे के साथ कब्र में क्या होता है। इसी के लिए मैं ये शो करूँगा। ये सारी बात मुझे अर्जुन ने बता दी थी। अर्जुन भी इसी शो का हिस्सा था। अर्जुन को आनंद ने इसी शर्त पर नौकरी भी दी थी कि वो इस शो में उसका साथ देगा और डरेगा नहीं। इन लोगों ने अपने साथ गोरकन और मुसलमानों के कब्रिस्तान के एक मोतबर शख्स को भी अपने साथ मिला लिया था, जबकि मुझे ये सारा ख्याल सुनते ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अर्जुन मेरे साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं मुसलमान हूँ, इन चीज़ों का हिस्सा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकता। मुझे अपनी आखिरत की फ़िक्र है, मैं सीधा नर्क में जाऊँगा। तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ भी चलूँ तो मैं ज़रा दूर खड़ा रहूँगा,
ارجن نے میری بات پر یقین کر لیا، مان لی، اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب میں اس مقامی قبرستان تھا اور یہیں پر یہ شو ہونے والا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، بلکہ ماتھے سے پسینہ بھی آ رہا تھا۔ ایسا ہوتے ہوئے میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی شو کا آغاز کیا گیا۔ ہر طرف سے کیمرے اور لائٹ وغیرہ لگا کر ایک مکمل سیٹ کی سی شکل دے دی گئی تھی۔ اس قبرستان میں عجیب سی ویرانی تھی۔ مجھے لگا جیسے آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ آنند نے کیمرہ سیٹ کیا اور اپنی ریکارڈنگ کرنے لگا۔ وہ بڑا ہی پرجوش تھا، کہنے لگا، آج میں آپ کو ایسا منظر دکھاؤں گا جو آپ نے اس سے پہلے اپنی ٹی وی سکرینز پر نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم ایک قبر میں کیمرہ لگا کر اندر کے سارے مناظر ریکارڈ کریں گے۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بہت زیادہ عذاب ہوتا ہے، تو آج ہم 2 قبروں پر تجربہ کریں گے۔ ایک نیک عورت کی قبر میں لگائیں گے اور دوسرا کیمرہ ہم ایک ایسی عورت کی قبر میں لگائیں گے جو کہ یہاں کی مشہور گلوکارہ بھی تھیں۔ دیکھیں گے کہ ان کا خدا اچھے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اور برے مسلمانوں کو آگ میں پھینکتا ہے یا نہیں۔ میں دل ہی دل میں استغفار کر رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو جاؤں گا۔ ساری ریکارڈنگ کرنے کے بعد ایک کیمرہ ارجن کو دیا گیا جو اسے قبر کے اندر لگانا تھا۔ ارجن کیمرہ لے کر قبر کی طرف بڑھا۔ اس نے قبر کو کھودنے کی کوشش کی، لاکھ کوشش کی، لیکن قبر کی مٹی بہت سخت تھی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کر پایا۔ تبھی اس کی مدد کے لیے 3-4 لوگ اور آگے بڑھے۔ وہ قبر کھودنے کے لیے کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جس سے مٹی کو اکھاڑا جا سکے۔ قریب ہی گورکھن نے انہیں ایک کلہاڑی نما چیز دی جس سے وہ قبر کھودنے لگے۔ قبر کھودی تو آگے پتھر کی سلیں پڑی تھیں، ان کو ہٹانا بھی بڑی مشکل بات تھی۔ لیکن اتنے میں ایک اور بات ہو گئی۔ قبر میں 3-4 مسلمان لوگ داخل ہوئے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ جس عورت کی قبر ہے یہ واحقین ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قبر پر نام پڑھا اور پھر اسی طرف آ گئے۔ غصے میں اس ارجن نامی لڑکے سے پوچھنے لگے کہ تم یہ قبر کیوں کھود رہے ہو؟ یہ ہماری بہن کی قبر ہے۔ یہ سن کر ارجن پیچھے ہٹ گیا، جبکہ آنند کو بھی احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مسلمان لوگ غصے میں لگ رہے تھے۔ دیکھو، تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے وہ بس ایک ٹی وی شو ہوگا۔ ہماری زندگیوں کا اور ہمارے اس پورے علاقے کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، جو دل چاہتا ہے کرو، لیکن ہماری بہن کی قبر کے ارد گرد بھی مت پھٹکنا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ وہ لوگ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ آنند نے جب دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی تو اس نے ارجن سے کہہ دیا کہ اس قبر کو دوبارہ بند کر دو، ہم کہیں اور کیمرہ لگا لیں گے۔ بس پھر کیا تھا، ارجن نے بے دلی سے اس قبر کو واپس بند کر دیا، مٹی بھی برابر کر دی۔ مسلمان چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن آنند کہاں چپ کر کے بیٹھنے والا تھا۔ اس کو تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہی تھا جس سے اس کی شو کی ریٹنگ آ جائے۔ ہم لوگ اس رات گھر واپس آئے تو ارجن بہت پریشان تھا، کہنے لگا، مجھے صرف ایک اس شو کی امید تھی، میں کسی ڈائریکٹر کی نظر میں آ جاتا، کوئی بڑا ڈائریکٹر مجھے دیکھ لیتا تو اپنی فلم میں بھی لے لیتا، لیکن آج کا شو ہی نہیں ہو سکا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے نصیب میں فلمی اداکاری لکھی ہی نہیں ہے۔ وہ اس قدر مایوس تھا کہ میں اسے سہارا بھی نہیں دے سکا۔ ارجن کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شام کو اس کے فون پر ایک کال موصول ہوئی۔ ارجن کال موصول کرتے ہی خوشی سے چلانے لگا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولا، شو دوبارہ سے ہوگا، لیکن اسی جمعے کو ہوگا۔ جمعے کے دن مسلمان سارے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ظہر کے وقت پروڈیوسر آنند کا کہنا ہے کہ وہ قبرستان میں شو کرے گا۔ اس نے گورکھن سے بھی بات کر لی ہے۔ گورکھن نے کہا ہے کہ وہ ہماری ہر ممکن مدد کرے گا، اسے ہی اسے کوئی نہ کوئی موقع ملے گا، وہ ہمارا اچھا بندوبست کر دے گا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس بار اگر مجھے وقت ملا تو میں ضرور چلوں گا۔ بولا کہ اسی بار تو تم نے چلنا ہے، کیونکہ اب شو ہونا یقینی ہے، کسی مسلمان کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب شو ٹی وی پر آئے گا تو سب خود ہی دیکھ لیں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی سے تو شو کی ریٹنگ بڑھتی ہے، لیکن اگر شو ہونے ہی نہ دیا جائے تو ریٹنگ بھی نہیں آئے گی۔ ارجن کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی تو ارجن میرے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، اپنے خدا سے کہو کہ مجھے فلم میں ہیرو بنا دے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ مجھے اپنے کام کی فکر تھی۔ تبھی مجھے بھی اپنے اسٹیشن کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ میں اسی قبرستان میں جاؤں۔ مجھے آس پاس کوئی کام کرنے تھے۔ میں نے ارجن کو حامی بھر لی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔
میں ایک اپنی ریسرچ کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میں قبرستان جاؤں گا تو تمہارے ساتھ بھی ہو لوں گا۔ ارجن بہت خوش ہو گیا۔ صبح میں اٹھا میں گا ارجن بہت خوش ہو گیا۔ صبح میں اٹھا، میں نے کپڑے تبدیل کیے، لیکن ارجن کی ایک بات مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ میرا پاسپورٹ اور کاغذات دیکھ سکے۔ کبھی میرے بیگ کی طرف بہانے سے ہاتھ بڑھاتا تو کبھی کہتا میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ وہ میری الماری کی طرف آنے کی کوشش کرتا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ پر شک ہو گیا ہو۔ وہ میرے بارے میں مزید کیوں جاننا چاہتا تھا؟ اس سے پہلے تو اس نے صرف میرا نام ہی پوچھا تھا، میرے بارے میں یہ تک نہیں پوچھا کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ میں اس کے سامنے بھارتی مسلمان بنا ہوا تھا، لیکن ارجن کی نظریں مجھے اب ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ میرے بارے میں کوئی حقیقت جانتا ہو۔ خیر، میں چوکنا ہی رہتا تھا۔ مجھے ایسی چیزوں سے کوئی اب خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، ہمارے لیے یہ معمول کی بات ہوتی ہے۔ ارجن قبرستان جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے بار بار آنند کا فون آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ لیا۔ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے اور قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر دیکھا تو اچھے خاصے لوگ وہاں پر تھے، جس کو نے جیسے کہ گورکن سے بات کی ہوئی تھی، پہلے ایک خالی قبر میں کیمرہ لگا دیا۔ گورکن سے کہا کہ اب جو بھی میت آئے گی اس کو تم نے اسی قبر میں دفنانا ہے۔ گورکن پیسے لے کر مان گیا۔ 5-6 ہزار روپے میں اس نے یہ کام کر دیا تھا۔ مردے کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ کیمرہ بھی لگا ہوا تھا، اب بس اس کی ریکارڈنگ چیک کرنا تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بتانا تھا کہ قبر میں یہ ہوتا ہے۔ آنند چاہتا تھا کہ وہ ایک ایک لمحے کو دیکھ کر اس کی تفصیل بیان کرے۔ میں ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری طرف متوجہ ہوتا، میں نے اپنے موبائل پر گھنٹی سنی۔ میرے فون پر میرے سینئر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ مجھے اسٹیشن کی طرف سے کال آئی تھی، ضروری مجھے جانا پڑ گیا۔ میں وہ منظر جسے دیکھنے کے لیے ایک ہفتے سے انتظار کر رہا تھا دیکھ ہی نہیں سکا۔ مجھے وہیں سے واپس آنا پڑا۔ ارجن خدا جانے کہاں گیا۔ مجھے آرڈر ملے تھے کہ میں آج شام تک بھارت سے نکل جاؤں۔ مجھے پاکستان واپس پہنچنا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنا بچا کر کے میں ایئرپورٹ تک پہنچا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنا مشن مکمل کیے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ اللہ جانے کہ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے آدھے راستے میں ہی بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان واپس پہنچا تو اپنی مٹی کی خوشبو سونگتے ہی جیسے میری روح تک معطر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے اماں ابا سے ملاقات کی، خاندان والوں کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے چھٹی پر رکھا گیا تھا۔ میں 2-3 مہینے چھٹی پر رہا۔ اس کے بعد جب میں نے جوائننگ دی تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں میرے لیے بہت خطرہ تھا، اس لیے مجھے واپس پاکستان بلایا گیا۔ لیکن اب میری ڈیوٹی ایک مختلف علاقے میں لگائی جائے گی۔ مجھے بلوچستان کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ میں بلوچستان کی طرف جاتے ہوئے پریشان بھی کافی ہوا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اتنے سالوں کی سروس کے باوجود بھی میں اور کسی چیز کا ڈر یا خوف نہیں تھا، بس اپنے خاندان والوں سے بچھڑنے کا ہلکا سا دکھ ضرور تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ میرا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے گا اور جس واقعے کو میں ادھورا چھوڑ آیا تھا وہ واقعہ بھی وہیں جا کر مکمل ہوگا۔ میں جیسے ہی بلوچستان پہنچا، مجھے اسٹیشن کی طرف سے کال آئی کہ مجھے بلوچستان میں بیٹھے ملک دشمن لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ ملک دشمن لوگوں کو تلاش کرتے کرتے میں ایک ایسے شخص سے ملا کہ مجھے خود ہی غداری کرنا پڑ گئی۔ آپ میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے، پہلے میں قبر والا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اس واقعے کا تجسس ادھورا رہ گیا تھا جو برسوں کے بعد پورا ہوا۔ دراصل ہوا یوں کہ بلوچستان میں ڈیوٹی کے دوران میں بہت سارے مختلف لوگوں سے ملتا تھا۔ ایک دن مجھے بلوچستان کے ایک پسماندہ گاؤں میں جانا پڑا۔ مجھے یہاں رات گزارنا تھی کیونکہ یہاں کوئی غیر معمولی حرکت ہو رہی تھی۔ مجھے اسٹیشن کی طرف سے آرڈر ملا تھا کہ اگر کوئی بھی غیر معمولی شخص مجھے نظر آئے تو میں فوراً اسے گرفتار کر لوں۔ میں کافی زیادہ الجھن کا بھی شکار تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ میں مسجد گیا۔ وہاں پر ایک امام مسجد سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے لگا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنے بڑے دشمن سے دوبارہ اس روپ میں ملوں گا۔ میں نے سوچا کہ میں امام مسجد سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس سے پوچھ گچھ کروں گا، تفتیش تو کروں گا کہ وہ آیا کہاں سے ہے، کس خاندان سے ہے، رہتا کہاں ہے، بیوی بچے کدھر ہیں۔ میں نے بھی جب سب لوگ چلے گئے تو وہیں پر ڈیرا ڈال دیا۔ میں مسجد کے صحن میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ امام مسجد مجھے دیکھتا، کبھی وہ خود بے چین ہوتا،
تو کبھی مجھے جانے کا اشارہ کرتا، لیکن میں کہاں جانے والا تھا، میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب خود ہی میرے پاس آئے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میری بات سن کر وہ چونک سا گیا۔ میرا نام ناصر احمد ہے، تم مجھ سے ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ناصر احمد، یہ پٹھانوں کا نام تو نہیں لگ رہا، میں نے کھوج لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو کیا بلوچستان میں سارے پٹھان ہی رہتے ہیں؟ یہاں کیا انسان نہیں رہ سکتے؟ وہ میری بات سن کر بہت ناراض ہوا تھا۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کنبہ قبیلہ کہاں ہے؟ تم میرے کنبے قبیلے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہیں بتاؤ کہ کام کیا ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں تمہاری تفتیش کرنے آیا ہوں کہ تم کون ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک چماکا سا ہوا، یہ تو ارجن ہے جسے میں بہت سال پہلے بھارت میں دیکھ چکا تھا، اس کے ساتھ رہ بھی چکا تھا۔ ارجن نے داڑھی رکھ لی تھی اور اس کے سر پر بال بھی کافی زیادہ تھے، جبکہ جب میں اس سے ملا تھا تو سر پر ہلکے بال اور کلین شیو کے ساتھ وہ ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ اتنی عمر گزرنے کے بعد اب اس کے چہرے کے خد و خال بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ ارجن، تم؟ میں نے اسے دھیمی آواز میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں مزید خوف چھلکنے لگا۔ ہاں دوست، میں، لیکن تم میری پوری کہانی سنو گے، اس کے بعد تم مجھے کچھ نہ کہو گے۔ خدا کے لیے پہلے مجھے چھوڑو، مجھ سے میری پوری کہانی تو سنو، پھر تمہیں یقین آئے گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں۔ تو پہلے میری کہانی سنو، پھر جو سزا دو گے مجھے قبول ہے۔ ارجن کی بات سن کر بہت عرصہ پہلے کی انسیت مجھے نرم کر رہی تھی۔ میں نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس سے سخت ہی رویہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ارجن نے کہا اس کی کہانی ہی ایسی ہے جسے سن کر میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا۔ یاد ہے تمہیں جب تم وہاں آگرہ میں رہتے تھے، ایک دن ہم قبرستان میں گئے تھے۔ قبرستان میں جا کر ہم نے شوٹنگ کرنے کے لیے کیمرہ وغیرہ لگایا تھا۔ اسی دن تم وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے نہ تم مجھے ملے نہ میں تمہیں ملا۔ پھر تم کیسے طے کر سکتے ہو کہ میں غدار ہوں یا پھر میں آتنکوادی ہوں، تمہارے ملک میں فساد کرنے آیا ہوں؟ دیکھو ارجن، میری تمہارے ساتھ دوستی علیحدہ ہے، لیکن بات جب ملک پر آ جاتی ہے تو انسان دوستی اور رشتہ داری کو نہیں دیکھتا۔ اگر تم مجھے سچ بتا دو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا تھا، بالکل سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے بڑی ہی عقیدت سے کہا تھا، تم مسلمان ہو گئے ہو یا پھر ڈھونگ کر رہے ہو؟ ڈھونگ کیوں کروں گا میرے دوست؟ تمہیں کیا لگتا ہے انسان جب اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے تو اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا؟ تم خود ہی تو بتاتے تھے کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسی طرح کے معجزے دیکھ کر۔ بس اس دن وہاں پر بھی ایک معجزہ ہوا تھا جس نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا اور میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کس دن معجزہ ہوا تھا؟ وہی جب ہم لوگ قبر میں کیمرہ لگا کر اندر کی ریکارڈنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا معجزہ ہوا تھا مجھے بھی بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ معجزہ ہی ہوا سمجھو، جب ہم لوگوں نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرنا چاہی تو LCD ایسے پھٹ پڑی جیسے کسی نے اندر سے دھماکہ کیا ہو۔ ڈائریکٹر یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید بجلی کے شاک کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مانیٹر خود بخود پھٹ جائے۔ یہی نہیں، وہاں پر آگ بھی بھڑک اٹھی تھی۔ جس قبر کو یہ لوگ کھود رہے تھے اس میں بھی دھماکہ سا ہوا، ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ آنند کے بھی وجود پر لرزہ طاری تھا۔ جانتے ہو، وہاں پر ایک زلزلہ بھی ہوا جس نے ہمیں حواس باختہ کر دیا۔ ہم لوگ اپنی ساری چیزیں وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے تو لگا تھا میں نے جان بچا لی تو بہت بڑا کام کیا، کیونکہ وہاں سے زندہ بچ کر آنا بھی بڑی بات تھی۔ آنند کے چہرے پر سخت زخم آئی تھی۔ وہ تو ہسپتال میں مر گیا تھا، اس کے بعد اس کا کیا کیریئر ہوتا اور میں کیا کرتا؟ میں نے بھی حق اور سچ کی تلاش شروع کر دی، لیکن مجھے لگا جیسے میں یہاں پر رہوں گا تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ اسی لیے میں خفیہ طریقے سے پاکستان آ گیا۔ نہ ہی میں نے فوج میں کوئی جوائننگ دی ہے، نہ میں یہاں جاسوسی کی غرض سے آیا ہوں۔ میں صرف اور صرف اس اسلام کے قلعے میں رہنا چاہتا ہوں، یہاں کے اقتدار میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ ماحول کتنا بڑا اثر رکھتا ہے انسان پر۔ اب تم کہو گے کہ تم مکہ کیوں نہیں گئے، وہاں تو زیادہ اسلام ہے۔ تو میرے دوست، میں ان لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، وہاں پر رہنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہاں میرے لیے رہنا بھی آسان ہے اور اسلام کو سمجھنا بھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم بے شک میری جان لے لو، مجھے یہی لگے گا کہ میں شہید ہو گیا ہوں، سیدھا اللہ کے پاس جاؤں گا، اس کی جنت میں۔ ارجن ایسی باتیں کر رہا تھا، مجھے اس پر شک بھی ہوا کہ یہ حد سے زیادہ نیک بن کر کیا دکھانا چاہتا ہے۔ خیر، ارجن یعنی کہ اب کے ناصر احمد کے بارے میں
میں نے کافی تحقیق کی، ادھر ادھر سے پوچھا۔ وہ کسی غیر قانونی یا پھر مشکوک سرگرمی میں ملوث نہیں تھا، نہ اس سے کوئی ملنے آتا تھا۔ ویسے بھی یہ ایک عام سا گاؤں تھا۔ میں اس کے اسلام کے جذبے کو بالکل بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس واقعے کو آگے رپورٹ بھی نہیں کیا۔ یہاں پر چھپے باقی ملک دشمنوں کے خلاف بہت کارروائیاں بھی کیں، لیکن میری اس حرکت کو آپ غداری کہیں یا پھر بیوقوفی، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نام پر اتنا بڑا جھوٹ بول کر اتنے لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارجن ہے۔ ارجن کے بہت سارے چاہنے والے اور عقیدت مند روزانہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔